मक्का की एक रात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो का हाथ थामा और उन्हें मक्का के करीब एक खुले मैदान की तरफ ले गए। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक जगह बिठाया और उनके गिर्द जमीन पर एक लकीर खींच दी। फिर फरमाया कि इस हद से बाहर ना निकलना। साथ ही ये भी बताया कि कुछ मखलूक तुम्हारे पास आएगी, मगर तुम उनसे बात ना करना और ना ही वो तुमसे गुफ्तगू करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि थोड़ी देर बाद कुछ अजीबो गरीब शक्लों वाले अफराद वहां आए। उनकी सूरत आम इंसानों जैसी नहीं लगती थी। वो इस लकीर के करीब पहुंचे, मगर उसके अंदर दाखिल ना हुए। फिर वहां से आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ गए। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो ये सब देखते रहे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से अपनी जगह से ना हटे। रात के आखिरी हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो अभी तक इसी जगह मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए और कुछ देर आराम फरमाया। फिर रिवायत में आता है कि सफ़ेद लिबास पहने हुए निहायत खूबसूरत लोग वहां हाजिर हुए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारीफ़ी कलिमात कहे। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो फरिश्ते थे। इसके बाद फरिश्तों ने एक मिसाल बयान की। उन्होंने कहा कि एक बादशाह ने एक मजबूत महल तामीर किया, फिर उसमें एक अजीम दस्तरखान सजाया और लोगों को दावत दी। जो लोग दावत कबूल करके आए, उन्होंने खाया पिया और इज्जत पाई, लेकिन जो ना आए वो महरूम रह गए और सज़ा के मुस्तहिक ठहरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल की वजाहत करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया है और अपने बंदों को उसकी तरफ बुलाता है। जो लोग इस दावत को कबूल करेंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे, जबकि जो इनकार करेंगे वो सज़ा के हकदार बनेंगे। इसी रात एक तरफ ये गैबी मुलाकातें हो रही थीं, जबकि दूसरी जानिब कुरैश के सरदार अपनी महफिलों में बैठे थे। उनके दिल गुरूर और तकब्बुर से भरे हुए थे। उनकी गुफ्तगू का मरकज़ फिर वही हस्ती थी जो उन सब में सबसे ज्यादा सच्ची और अमानतदार थी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई तंजिया अंदाज में कहता कि ये दावा करते हैं कि उन पर आसमान से वही नाजिल होती है। अगर ये वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो फिर हम पर अजाब क्यों नहीं आता? वो पिछली कौमों का जिक्र करते और मजाक उड़ाते हुए कौम नूह और आद के वाकयात का हवाला देते। कौम आद पर आंधी भेजी गई, कौम लूत की बस्तियां उलट दी गईं। कुरैश ये सब सुनकर तंजिया अंदाज में कहते थे कि अगर वाकई अजाब आना है तो हम पर भी ले आओ। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब क्यों नहीं आता जिससे तुम हमें डराते हो? उन्हें महसूस होता था कि वो गालिब आ रहे हैं। वो समझते थे कि वो एक ऐसे नबी का मजाक उड़ा रहे हैं जिनके पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जमीन पर वो हंस रहे थे, जबकि आसमान उनके लिए एक ऐसा फैसला तैयार कर रहा था जो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक ऐलान था। क्योंकि ये कोई मामूली इनकार नहीं था, ये उन लोगों का इनकार था जिन पर अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा एहसान फरमाया था। ये न रूम था न फारिस, ना कोई अजीम सल्तनत। ये मक्का था, रेगिस्तान का एक सादा सा शहर जिसे दुनिया कोई खास अहमियत नहीं देती थी। ना वहां बादशाहत थी, ना इल्म व हिकमत की वो अजीम महफिलें जिनका चर्चा दुनिया भर में हो। ना उनकी इमारतें लोगों को मुतासिर करती थीं, ना उनकी तहजीब और ना ही उनकी जंगी ताकत। लेकिन अल्लाह ताला ने इसी सरजमीन को चुना, इसी कौम को अपनी रहमत का मरकज बनाया और अपने सबसे अजीम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं में मबूस फरमाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपनी आखिरी और सबसे अजीम किताब कुरान मजीद भी उन्हीं लोगों पर नाजिल फरमाई, वो भी उनकी अपनी जबान अरबी में। 10 बरस गुजरते रहे, मुसलसल वही नाजिल होती रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। रहमत उनके दरवाजों तक आती रही, मगर कुरैश ने तकब्बुर इख्तियार किया। उन्होंने मजाक उड़ाया, इनकार किया, जुल्म किया
اور بار بار یہی کہتے رہے کہ اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ۔ یہاں آ کر کہانی ایک ایسے مقام پر پہنچتی ہے جہاں انسان گمان کرتا ہے کہ اب آسمان سے بجلی گرے گی، کوئی طوفان آئے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور مکہ پر بھی ویسا ہی فیصلہ نافذ ہوگا جیسا پچھلی قوموں پر ہوا تھا۔ مگر اسی موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایسی صفت ظاہر فرماتے ہیں جو اس پوری صورت کا مرکزی دروازہ بن جاتی ہے، اور وہ ہے الرحمن۔ یعنی تم نے انکار کیا، پھر بھی میں رحمان ہوں، تم نے جھٹلایا، پھر بھی میری رحمت تم پر بند نہیں ہوئی۔ پھر گویا آسمان سے ایک سوال بار بار نازل ہونا شروع ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ پوری صورت میں 31 مرتبہ دہرائی گئی، اور یہ تکرار صرف الفاظ کی خوبصورتی کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے اندر ایک گہرا پیغام چھپا ہوا تھا۔ اکثر لوگ سورۃ الرحمن کی تلاوت سن کر اس کی دلکشی سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں اصل میں کیا فرما رہے ہیں اور انسان کو کس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ سورۃ الرحمن سے حقیقی فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اسے صرف خوبصورت آواز میں سننے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کے پیغام کو سمجھنے اور اس سے سبق لینے کی کوشش کرے۔ یہ وہ صورت ہے جو سرکش اور غافل دل کو بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی نعمتوں اور آخرت کی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، یہاں تک کہ انسان یا تو شکر گزار بن جاتا ہے یا پھر اپنی ناشکری کو خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس صورت کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جملے کو بار بار دہراتے ہیں اور غیر معمولی انداز میں دہراتے ہیں۔ ہر چند آیات کے بعد وہی سوال دوبارہ سامنے آ جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر انسان اس سوال کی گہرائی کو نہ سمجھے تو گویا وہ پوری صورت کا اصل مقصد کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تم پر بے شمار نعمتیں کی، حیران کن احسانات فرمائے، تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کیں جن کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے، پھر آخر تم ان میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ علماء کرام نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوال کو اتنی مرتبہ کیوں دہراتے ہیں؟ آخر اس تکرار میں کیا حکمت ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں، پھر یہی سوال آتا ہے۔ قیامت کا ذکر ہوتا ہے، پھر یہی سوال دہرایا جاتا ہے۔ جہنم کا بیان آتا ہے، تب بھی یہی سوال سامنے آتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر بھی یہی جملہ بار بار سنائی دیتا ہے۔ یعنی سورت میں موضوعات بدلتے رہتے ہیں لیکن سوال وہی رہتا ہے۔ یہی چیز انسان کے دل میں غور و فکر پیدا کرتی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اس سوال کے ذریعے انسان کو کس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد سے ناراضی کے عالم میں بار بار پوچھے کہ کیا میں نے تمہیں یہ سبق نہیں پڑھایا تھا؟ کیا میں نے بار بار سمجھایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں مشق نہیں کروائی تھی؟ استاد کا یہ انداز دراصل اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑی، مگر شاگرد نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں بار بار آنے والا یہ سوال انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنی قدرت اور اپنی نعمتوں کی اتنی نشانیاں دکھائیں، پھر بھی انسان غفلت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس سورت کی فضیلت کو بیان کرنے والی ایک نہایت خوبصورت روایت بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سورۃ الرحمن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنائی۔ وہ خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہی سورت جنات کو سنائی تھی اور ان کا جواب تم سے بہتر تھا۔ جب جب یہ آیت آتی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات جواب میں کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ جنات نے جواب میں کہا تھا، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس روایت سے سورۃ الرحمن کی ایک بہت گہری حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ سورت صرف تلاوت کے لیے نہیں اتری بلکہ یہ سننے والے کے دل سے جواب طلب کرتی ہے۔ یہ انسان کو خاموش تماشائی بن کر بیٹھنے نہیں دیتی بلکہ اس کے اندر شکر، احساس اور رجوع کی کیفیت پیدا کرنا چاہتی ہے۔
خاص طور پر جب ہم اس سورت کے ابتدائی مخاطبین کو دیکھتے ہیں، یعنی مکہ کے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، تو اس سورت کی عظمت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق سورت الرحمن اس وقت نازل ہوئی جب مکی دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا تھا۔ تقریباً 10 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، مگر قریش مسلسل انکار کرتے رہے۔ وہ پچھلی قوموں کے عذاب کا ذکر سن کر الٹا مذاق اڑاتے تھے۔ کہتے تھے کہ تم بار بار قوم نوح، عاد اور لوط کے عذاب کی بات کرتے ہو، تو پھر ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ وہ لوگ عذاب کو جلد لانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایسے حالات میں انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اب ان پر فوراً عذاب نازل ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولا جو پہلے اس انداز میں ظاہر نہیں ہوا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے سرکشی کی، انکار کیا، مذاق اڑایا اور عذاب مانگا۔ تم واقعی سزا کے مستحق ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ اپنی صفت الرحمن کے مطابق معاملہ کر رہا ہوں۔ یہی اس امت پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ پچھلی قومیں جب حد سے بڑھ جاتی تھیں تو انہیں دنیا ہی میں مٹا دیا جاتا تھا، مگر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ایسا باب کھولا جو پہلے کبھی نہ کھولا گیا۔ سب سے زیادہ رحمت والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، اور ان کے ذریعے ایسا قرآن عطا کیا گیا جو سراسر ہدایت، رحمت اور نصیحت ہے۔ آج بعض لوگ یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ قرآن صرف سختی کی کتاب ہے، اس میں صرف سزاؤں کا ذکر ہے، یا اللہ تعالیٰ صرف غضب اور عذاب کی بات کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہی غلط تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ دین صرف پابندیوں، ڈر اور حرمتوں کا نام ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن مجید پچھلی وحیوں کے مقابلے میں زیادہ کامل رحمت لے کر آیا۔ اس میں انسان کو بار بار اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اسے رحمت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اسی لیے سورت الرحمن کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سورت ان لوگوں سے گفتگو کر رہی تھی جو دین میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ سے بہت دور جا چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ پکار رہے ہیں، تو پھر ہم جیسے لوگ تو اس خطاب میں اور زیادہ شامل ہیں۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا، مال، طاقت، شہرت، غرور، محفلیں، اور انسان خود بھی ایک دن مٹی میں مل جائے گا۔ باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ عربی زبان میں فنا کا مطلب صرف مر جانا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ انسان کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ایک بنیادی حقیقت بٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ انسان روزمرہ زندگی میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ اسے اپنے آج کے کام، اس ہفتے کے منصوبے، اگلے مہینے کی مصروفیات، اگلے سال کے اہداف اور مستقبل کی تیاری ہی سب کچھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ انہی چیزوں کو لمبی منصوبہ بندی سمجھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہاری ہر منصوبہ بندی میں ایک حقیقت ضرور شامل ہونی چاہیے، اور وہ ہے موت۔ موت تمہاری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، بس اس کا وقت تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ وہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ انسان مانے یا نہ مانے، دین کی طرف سنجیدہ ہو یا غفلت میں ڈوبا رہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ایک حقیقت سے نہیں بچ سکتا، اور وہ موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، مگر تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن مجید میں ذوالجلال والاکرام کے الفاظ آئے ہیں، یعنی وہ رب جو عظمت، جلال، عزت اور بزرگی کا مالک ہے۔ کیا ہی عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہر شان، ہر بزرگی اور ہر عزت کا حقیقی مالک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری تعریف اور عبادت سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ انسان دنیا میں اگر ہر وقت اپنی تعریف سننا چاہے تو اسے غرور سمجھا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی حمد و ثنا کیوں چاہتے ہیں؟ قرآن اس سوال کا نہایت گہرا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ تم سب ایک دن ختم ہو جاؤ گے مگر میری شان باقی رہے گی۔ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، نہ تمہاری تعریف کی۔ میں پہلے ہی ہر عزت، ہر جلال اور ہر کمال کا مالک ہوں۔ اسی لیے انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ خود اسی انسان کو پہنچتا ہے۔ تم اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ جو شخص کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنا دراصل اپنے آپ پر احسان کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ مسئلہ اللہ کا نہیں، تمہارا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اس کے باوجود وہ تمہیں زندگی دے رہے ہیں، تمہیں رزق عطا کر رہے ہیں، تمہاری زندگی میں خوبصورتی، سکون اور آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے انسان کو صرف زندہ رہنے کے وسائل ہی نہیں دیے بلکہ رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے لباس، راحت، محبت، نعمتیں اور بے شمار آسانیاں عطا فرمائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ہر حاجت سے بے نیاز ہے۔ پھر بھی انسان ان نعمتوں کا انکار کرتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے اور اپنے رب سے دور بھاگتا ہے۔ سورۃ الرحمن کا انداز انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ آخر تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عربی زبان میں فنا کا مطلب صرف موت نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر یہ معنی بھی شامل ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان کو لوگ یاد کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں ایک بنیادی حقیقت بٹھانا چاہتے ہیں کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے صرف آج کے کام، اس ہفتے کی مصروفیات، اگلے مہینے کے منصوبے، اگلے سیمسٹر کے کورسز اور ایک سال کے اہداف ہی سب کچھ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ انہی چیزوں کو اپنی لمبی منصوبہ بندی سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہاری ہر لانگ ٹرم پلاننگ میں ایک چیز ضرور شامل ہونی چاہیے، اور وہ ہے موت۔ موت تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، صرف اس کا وقت تم سے چھپا لیا گیا ہے۔ وہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ انسان مانے یا نہ مانے، دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو یا غفلت میں پڑا رہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں، اور وہ موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن مجید میں ذوالجلال والاکرام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ رب جو جلال، عظمت، عزت اور بزرگی کا مالک ہے۔ کیا ہی عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہر شان اور ہر بزرگی کا حقیقی مالک ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہماری تعریف کیوں چاہتے ہیں؟ اگر دنیا میں کوئی شخص ہر وقت اپنی تعریف سننا چاہے تو لوگ اسے مغرور سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی حمد و ثنا کی جائے؟ قرآن اس کا نہایت گہرا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب ایک دن مر جاؤ گے لیکن میری شان ہمیشہ باقی رہے گی۔ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، نہ تمہاری تعریف کی۔ میں پہلے ہی ہر عزت، ہر جلال اور ہر کمال کا مالک ہوں۔ اسی لیے انسان جو بھی عبادت، نیکی یا کوشش کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اس کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو شخص کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنا دراصل اپنے آپ پر احسان کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی شان تو ہمیشہ باقی رہے گی، یعنی مسئلہ اللہ تعالیٰ کا نہیں بلکہ انسان کا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اس کے باوجود وہ تمہیں زندگی دے رہے ہیں، تمہیں رزق عطا کر رہے ہیں اور تمہاری زندگی کو خوبصورتی سے بھر رہے ہیں۔ انہوں نے انسان کو صرف زندہ رہنے کے وسائل ہی نہیں دیے بلکہ رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے لباس، دل کے لیے سکون، زندگی میں آسانیاں اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہر حاجت سے بے نیاز ہیں، پھر بھی انسان ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اپنے رب سے غفلت برتتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ سورہ الرحمن کا یہی انداز انسان کے دل کو جھنجھوڑتا ہے کہ آخر تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ سورہ الرحمن انسان کو بار بار اس کی حقیقت
اور اس کی حیثیت یاد دلاتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی اتنا نہیں کر سکتا کہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا ہے، اور نہ ہی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کسی طرح کے مقروض ہیں۔ آج بعض لوگوں کا انداز ایسا ہو گیا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اتنی دعائیں کی مگر قبول نہیں ہوئیں، جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر اس کی دعاؤں کو فوراً پورا کرنا لازم ہو۔ حالانکہ دعا کوئی آن لائن آرڈر نہیں کہ چند دن میں نتیجہ نہ آئے تو شکایت شروع ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دعا بھی کی پھر بھی امتحان میں ناکام ہو گیا، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف دعا کافی نہیں ہوتی۔ اگر انسان نے محنت نہیں کی، صحیح تیاری نہیں کی، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ناکامی پر صرف شکوہ کرنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے حکموں کو پورا کرنے کے پابند نہیں، بلکہ انسان خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لوگوں میں ایک مشہور جملہ بہت پھیل چکا ہے کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن ہے۔ اگرچہ یہ بات بہت مشہور ہے، لیکن محدثین نے اس روایت کو مضبوط قرار نہیں دیا۔ اس لیے دیانت دارانہ اور علمی طرز یہی ہے کہ سورۃ الرحمن کی فضیلت ان صحیح روایات، اس کے مضامین اور اس کے اثرات کے ذریعے بیان کی جائے جو معتبر ہیں، نہ کہ کمزور روایات کو یقینی فضیلت کے طور پر پیش کیا جائے۔ آج ہمارا رویہ کبھی کبھی ایسا ہو گیا ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنا ذمہ دار سمجھتے ہوں، حتیٰ کہ بعض اوقات دعاؤں میں بھی عاجزی کے بجائے غرور شامل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الرحمن انسان کو جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ تم کتنی غفلت میں مبتلا ہو۔ انسان روزانہ بے شمار نعمتیں استعمال کرتا ہے، مگر ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور قدرت کو محسوس نہیں کرتا۔ ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ گاڑی خود چل پڑی، حالانکہ اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تیز رفتار ٹریفک میں بریک لگاتے ہیں اور گاڑی رک جاتی ہے، مگر حقیقت میں حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان ایسی خطرناک صورتحال سے گزر جاتا ہے جہاں ایک لمحے کی کمی بیشی جان لے سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک شخص سفر پر تھا، اس کی گاڑی کے ٹائر کے 4 بولٹوں میں سے 3 نکل چکے تھے، مگر وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا رہا اور اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچا اور گاڑی روکی تو ٹائر الگ ہو کر گر گیا۔ ایسے موقع پر انسان فوراً کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ بے شمار مرتبہ انسان کو بچاتے ہیں اور اسے اندازہ تک نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ ہر لمحہ ہماری زندگی میں اپنی قدرت، رحمت اور حفاظت کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی سے مانگ رہے ہیں۔ ہر مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر ضرورت اور ہر نعمت اسی کے حکم سے پوری ہوتی ہے۔ انسان چاہے محسوس کرے یا نہ کرے، اس کی پوری زندگی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد کی محتاج ہے۔ عربی زبان میں سوال یا مانگنے کا مفہوم صرف زبان سے کچھ طلب کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان محتاج ہو، ضرورت مند ہو اور اپنی ہر ضرورت میں کسی پر بھروسہ رکھتا ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہر شخص اپنی زبان سے مانگ رہا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مخلوق اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی ہر مخلوق ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے لے رہی ہے۔ کسی کو زندگی چاہیے، کسی کو رزق، کسی کو صحت، کسی کو سکون اور کسی کو حفاظت۔ ہر ایک کی ضرورت اللہ تعالیٰ ہی پوری فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتے ہیں۔ یعنی ہر لمحے اللہ تعالیٰ ایسی تدبیریں اور فیصلے فرما رہے ہیں جو صرف وہی کر سکتے ہیں۔ کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کی مشکل آسان کر رہے ہیں، کسی کی دعا قبول فرما رہے ہیں، کسی کو شفا دے رہے ہیں، کسی کے حالات بدل رہے ہیں اور کسی کو اپنی رحمت سے نواز رہے ہیں۔ یہ بات صرف انسان کو خوف دلانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے تسلی دینے کے لیے بھی ہے۔ انسان محدود ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت محدود نہیں۔ اگر ایک استاد 50 طلبہ کو پڑھا رہا ہو اور ہر طالب علم کا الگ سوال، الگ مسئلہ اور الگ پریشانی ہو،
تو وہ تھک جاتا ہے۔ اگر ہر طالب علم کو صرف 5 منٹ بھی دیے جائیں تو گھنٹوں درکار ہوں گے، پھر بھی سب کو محسوس ہوگا کہ ان کی بات پوری طرح نہ سنی گئی۔ انسان کی طاقت محدود ہے۔ جب لوگ اس سے زیادہ مطالبات کرتے ہیں تو وہ تھک کر کہتا ہے کہ اب مجھ میں مزید ہمت نہیں، مجھے آرام چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں۔ پوری مخلوق بیک وقت اسی سے مانگ رہی ہے، مگر نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے اور نہ اس کی رحمت تھکتی ہے۔ سورہ الرحمن کا انداز بھی اسی حقیقت کو دل میں اتارتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی محسن اپنے ناشکرے بندے کو ڈانٹنے سے پہلے اس پر کیے گئے ایک ایک احسان کو یاد دلانا شروع کر دے۔ اسی لیے اس صورت میں بار بار یہ آیت دہرائی گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت پوری صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تکرار بے مقصد نہیں۔ ہر مرتبہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نئی نعمت، اپنی قدرت کی کوئی نئی نشانی، آخرت کا کوئی منظر، جنت کی کوئی نعمت یا جہنم کی کوئی حقیقت بیان کرتے ہیں، اور پھر انسان اور جن دونوں سے سوال کرتے ہیں کہ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ صرف الفاظ کی تکرار نہیں، انسان کے دل کو جگانے کا انداز ہے، جیسے کوئی محبت کرنے والا بار بار یاد دلائے کہ اتنے احسانات کے بعد بھی کیا تم انکار کرو گے۔ اس تکرار کا مقصد یہ ہے کہ انسان رک کر سوچے، اپنے دل میں جھانکے، اور ہر مرتبہ عاجزی کے ساتھ یہ محسوس کرے کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اسی پس منظر میں وہ رات بھی یاد آتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیبی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ روایات کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملاقات جنات سے متعلق تھی، جنہوں نے قرآن سنا، اس سے متاثر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کیا۔ یہ معاملہ بظاہر جنات سے متعلق ایک غیبی ملاقات کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ضرور لے گئے، لیکن انہیں اس ملاقات کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک محفوظ دائرے میں بٹھایا تاکہ وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہیں۔ وہ اس واقعے کے گواہ تھے، مگر اس کے اصل مرکز میں شامل نہیں تھے۔ انہوں نے صرف اتنا دیکھا کہ کچھ غیر معمولی مخلوق آئیں، لکیر کے قریب رکی مگر اس کے اندر داخل نہ ہوئی، پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ آیت میں ربکما اور تکذبان کے الفاظ دو کے صیغے میں آئے ہیں، جو انسان اور جن دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس صورت میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیوں کیا گیا؟ اس کے اندر ایک گہرا نقطہ پوشیدہ ہے۔ یاد رکھو، یہ صورت ان لوگوں سے خطاب کر رہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے۔ ظاہری طور پر تو انسان مخالفت کر رہے تھے، مگر ان کے ساتھ وہ شیاطین جن بھی تھے جو ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہے تھے، انہیں بھڑکا رہے تھے اور حق سے دور کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان ظاہری دشمنوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ ان پوشیدہ قوتوں کو بھی جانتے تھے جو انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل رہی تھیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے اور نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، تو حقیقت میں وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ شیطان نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ تر انسانوں کو ناشکرا پائے گا۔ اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل ہو جائے، اپنے رب کو بھول جائے اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس صورت میں انسان اور جن دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہو، تمہارے ارد گرد ایک غیر محسوس جنگ جاری ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور دوسری طرف وہ وسوسے ہیں جو انسان کو غفلت، گناہ اور بے فکری کی طرف کھینچتے ہیں۔ انسان کو ہر روز اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ آزمائش اور زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کبھی دوستوں کی محفل، کبھی پارٹیوں کی دعوت، کبھی ماحول کا دباؤ، اور کبھی یہ جملے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، تھوڑا انجوائے کرو۔ ایسے وقت میں انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو وقتی خواہشات کی طرف۔
لوگ کہتے ہیں کہ ابھی مزے کر لو، بعد میں نیک بن جانا، ابھی ضمیر کو خاموش کر دو۔ لیکن اگر انسان اس خواہش کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس آزمائش کو شکست دے دے، تو وہ اپنی سب سے بڑی جنگ جیت لیتا ہے۔ یہ نفس کے خلاف جنگ ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے۔ سورۃ الرحمن قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم اور منفرد سورت ہے، جو مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس وقت مکہ میں قریش اسلام کی دعوت کا شدید انکار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا، اور لوگ بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر واقعی یہ اللہ کا پیغام ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کے اظہار کے ساتھ یہ سورت نازل فرمائی، تاکہ انسان کو غفلت سے نکالا جائے اور اسے اللہ کی نعمتوں، قدرت اور آخرت کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن دونوں کو خطاب کیا ہے، کیونکہ دونوں ہی مکلف مخلوق اور دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حق کو مانیں یا انکار کریں۔ سورت کا انداز نہایت مؤثر اور جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اس میں بار بار ایک ہی آیت دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تکرار بے مقصد نہیں، بلکہ ہر اہم مرحلے، ہر نئی نعمت، ہر قدرت کی نشانی اور جنت و جہنم کے ذکر کے بعد انسان کو روک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر انکار کس چیز کا کیا جا رہا ہے۔ نزول کے وقت مکہ میں کفار کا رویہ تکبر اور ضد پر مبنی تھا۔ وہ پچھلی قوموں جیسے نوح، عاد اور سمود کے عذاب کا ذکر سن کر مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر سچ ہے تو ہم پر بھی وہی عذاب لے آؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فوری عذاب کے بجائے رحمت کا دروازہ کھولا اور انہیں سوچنے، سمجھنے اور رجوع کرنے کا موقع دیا۔ یہی اس سورت کا بنیادی پس منظر ہے کہ سختی کے بجائے ہدایت اور مہلت کا راستہ اختیار کیا گیا۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے آسمان و زمین کا نظام، سورج اور چاند کا توازن، زمین کی تخلیق، پھل، رزق، پانی اور زندگی کی تمام سہولیات۔ ساتھ ہی انسان اور جن کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ انسان کو مٹی سے اور جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور دونوں کو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ پھر قیامت کا ذکر آتا ہے، جہاں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کا منظر بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے انجام سے ڈر سکے، اور پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، جہاں سکون، خوبصورتی اور دائمی راحت ہوگی۔ اس سورت کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ انسان کو مسلسل جھنجھوڑتی رہتی ہے۔ بار بار یہ سوال سامنے آتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ سوال انسان کو صرف سننے نہیں دیتا، بلکہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ناشکری کس بات کی۔ اس سورت کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت یا تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ہر جلال اور ہر اکرام کا مالک ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں، بلکہ پوری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ وہ ہر لمحہ مخلوق کی ضروریات پوری کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، کیا اور تم انکار زندگی کو کرو قائم گے؟ رکھے ہوئے۔ استقرار کا سورۃ مقصد یہ ہے الرحمن کہ انسان رک کر سوچیں، کہ یہ دنیا اپنے دل میں عارضی ہے، جھانکے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ انسان اپنی مصروفیات میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے موت اور آخرت کا خیال نہیں رہتا، حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے اور اس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ اسی لیے یہ سورت انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ وہ کمزور، محتاج اور محدود ہے، جبکہ اس کا رب بے نیاز، عظیم اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کا مقصد ڈرانا نہیں، بلکہ انسان کے اندر شکر، عاجزی اور اللہ کی طرف رجوع پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنے اور ہمیشہ اس راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔